बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान के ख़त पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जवाब आ गया है और एक सफ़े की प्रेस रिलीज़ ने आप कह लें कि पूरे निज़ाम अदल को नंगा कर दिया है। और लुब्बे लुबाब यही है कि आइन और कानून की सरबुलंदी की तवक्का कम अज़ कम काजी फाइज ईसा से मत रखना। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे, पाकिस्तान की अदलिया पर ये अनमट नकूश छोड़कर जाएंगे, शायद कुछ ऐसे इनकलाबी इकदामात करेंगे जिसमें जो आइनी खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जिस तरह से आइन को पामाल किया गया उस पर कोई बंद बांधा जाएगा, अदलिया कोई अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब लगता है कि बुरी तरह से वो सरेंडर कर चुके हैं इस एक गैर आइनी प्रोसेस के खिलाफ, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ। 2 रोज पहले इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को लेटर लिखा और उनकी तवज्जो मबजूल करवाई पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसानी और आइनी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बुनियादी हकूक की जारी हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है और उसके बाद या तो वो मुख्तलिफ एंकर्स के स्टूडियो से बरामद होते हैं या इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर से बरामद होते हैं। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन उनकी ज़मानतें होती हैं, जैसे ही वो जेल से बाहर आती हैं पुलिस उनको किसी और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है। 10,000 से ज़ायद पीटीआई के जो कारकुन हैं वो गिरफ्तार हैं, उनको ज़मानत नहीं दी जा रही। इंतखाबात बिल्कुल चंद हफ्तों की दूरी पर हैं, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ को सियासत करने की जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इस्तदा की गई थी, उनकी अटेंशन लेने की कोशिश की गई थी कि शायद वो इन बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे, बदतरीन आइन शिकनी के ऊपर कोई वो इकदाम लेंगे। लेकिन जो एक सफ़े की प्रेस रिलीज़ आई है उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये जनाबे वाला ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से ये प्रेस रिलीज जारी की गई और 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरख्वास्त मां 77 सफ़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई। ये प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है। दस्तावेजात टाइप की गई, दरख्वास्त तरतीब दिए गए जो दोनों और फोटो कापियों और कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है, जैसी सुप्रीम कोर्ट में दायरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज में जाहिर नहीं की गई। दस्तावेज के मुताबिक इंतज़ार हुसैन पंजोता ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये दरख्वास्त कोरियर की थी और ये दस्तावेज़ बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई है। हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात, फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतल्लक केसेस में पैरवी करके इन्हें तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि एक सील्ड लफाफे में मौसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। सब ये यकीन रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आइनी जिम्मेदारियों का बखूबी अदराक है, ना इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। ये जनाबे वाला एतराज़ात उठाए गए हैं और इन एतराज़ात में साफ साफ हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि हमसे कोई तवक्का नहीं रखनी, चाहे पाकिस्तान के अंदर आइन को रोन दिया जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ को सलब कर लिया जाए। और ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि चूँकि ये एक सील्ड लफाफा था और इस सील्ड लफाफे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही मीडिया पर नशर कर दिया गया। अब आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस की समाअत के दौरान शायद ये पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा
خطوط لکھے صدر پاکستان کو، اس وقت کے چیف جسٹس کو، میڈیا کو، اسی طرح ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے بھی مختلف خطوط لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو، صدر پاکستان کو اور میڈیا کو، اور یہ خطوط بھی متعلقہ دفاتر میں پہنچنے سے پہلے میڈیا کو موصول ہوتے رہے، میڈیا کی خبروں کا حصہ بنتے رہے۔ اس وقت شاید یہ سب کچھ جائز تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے پہلے جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج تھے، غالباً جسٹس گلزار حسین صاحب کے دور میں انہوں نے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ایک اخباری خبر کے اوپر ایک از خود نوٹس لیا تھا، اور اس از خود نوٹس کو سماعت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں ریفر کیا تھا، اور خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف نے انتخابات کی تیاری کے لیے اپنے جو ایم این ایز ہیں، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، ان کو کوئی فنڈ جاری کیا ہے، کوئی ترقیاتی فنڈ جاری کیا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ سماعت ہوئی، اور جب سماعت میں سارے حقائق سامنے رکھے تو معلوم یہ ہوا کہ نہ تو کیبنٹ میں اس طرح کی کوئی سمری آئی ہے، نہ کابینہ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، نہ کوئی فنڈز کے حوالے سے، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے کوئی سمری کہیں بھی موصول ہوئی ہے یا سرکولیٹ کی گئی ہے، اور نہ ہی کسی طرح کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو جس خبر کے اوپر، ڈان اخبار کی جس خبر کے اوپر آپ نے ایک از خود نوٹس لیا، وہ تمام کی تمام خبر ایک ازمپشن پر مبنی تھی، ایک قیاس آرائی کے اوپر مبنی تھی، اور اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ بہرحال 75 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تقریباً 2.5 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ 75 روز میں اب تک ویسے بڑا یقین دہانی کروائی گئی ہے ڈاکٹر مشتاق حسین جو سیکرٹری ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کے دستخط سے ہی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی آئینی قانونی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، اور اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں وہ پوری بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اب تک ان 2.5 ماہ میں کتنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں انہوں نے پوری کی ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان، آئین کی سربلندی کے لیے، قانون اور انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، اس پر ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے، وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جناب 75 روز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ادا کی گئی آئینی ذمہ داریاں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے خط کا جواب لکھا ہے کہ آپ ملک میں جاری ناانصافی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایکشن لیں۔ یہ عمران خان صاحب کا خط تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے، مجھے نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ میں کسی کی حمایت کروں گا، اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتا رہوں گا۔ اور اب تک جو فرائض کی انجام دہی وہ کرتے رہے ہیں، وہ انہوں نے سب سے پہلی جو انجام دہی کی اپنے فرائض کی، انتخابات کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک پنچایت لگا کر 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ کا غیر آئینی فیصلہ دیا، حالانکہ جسٹس اطہر معین اللہ کا جو اضافی نوٹ ہے، پاکستان کا جو آئین ہے، وہ واضح ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد اگر اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پنچایت لگائی، اور اس پنچایت میں 90 روز کی جو ڈیڈ لائن تھی اس کی تشریح کیے بغیر انہوں نے 8 فروری کی ڈیڈ لائن، 8 فروری کی تاریخ انہوں نے دے دی، اور خود انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اور دوسری جو ذمہ داری انہوں نے اب تک پوری کی ہے، ملک میں آئین کو معطل ہوئے آج 26واں روز ہے، کیونکہ 7 نومبر کو نگران حکومت کے 90 روز مکمل ہو گئے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہیں۔ تیسری ذمہ داری انہوں نے یہ پوری کی ہے کہ آئین معطل کرنے والوں کا ابھی تک کوئی محاسبہ نہیں کیا، کسی کو کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کیا۔ اور چوتھی ذمہ داری، انہوں نے نگران حکومت کے اختیارات کے معاملے کو پس پشت ڈال دیا۔ انتخابات کیس کی پنچایت کے دوران نگران حکومت کے اختیارات کا معاملہ آیا تھا، لیکن اس کی آئینی تشریح کرنے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ اور اسی طرح جو 5ویں ذمہ داری اب تک یہ پوری کر چکے ہیں، اس میں انہوں نے انتخابات کے اس کے پنچایتی فیصلے میں غیر قانونی طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے دوران
اسمبلی کی تحلیل پر عمران خان اور عارف الوی کے خلاف فیصلہ لکھوا دیا۔ اور جو چھٹی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے، بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس کے دوران انہوں نے اخباری خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر نوٹس جاری کر دیے۔ حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو عدالتی ریکارڈ پر لانے کا حکم جاری کر دیا، جو کہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل تھا، کیونکہ دو ریاستوں کے مابین جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو کسی صورت بھی پبلک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دو طرفہ جو ریاستی اور خارجی معاملات ہوتے ہیں اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو 7ویں آئینی ذمہ داری اب تک وہ پوری کر چکے ہیں، انہوں نے بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس کے تحریری حکم نامے میں 190 ملین پاؤنڈ تھے، اس کے لیے ایک اصطلاح لکھی کہ پیٹر کو لوٹ کر پال کو دینے والی اصطلاح، کہ پیٹر کو لوٹ کر یہ پیسے پال کو دیے گئے، اور چیف جسٹس پاکستان نے بغیر کسی تحقیقات کے اس رقم کو مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل آمدن قرار دیا۔ 8ویں ذمہ داری جو اب تک وہ پوری کر چکے ہیں کہ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق لکھے ان کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ریفرنس دائر کر ڈالا، حالانکہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کسی فورم کے اوپر یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کا پیسہ تھا، یہ کوئی بلیک منی تھی، یا آیا یہ کوئی اپنے جائز قانونی پیسے تھے۔ اور جو ججمنٹ انہوں نے لکھی، اس ججمنٹ کو بنیاد بنا کر نیب نے عمران خان کے خلاف ریفرنس ٹھوک دیا۔ چیف جسٹس آئین کے آرٹیکل 10 اور 10A یعنی فیئر ٹرائل کو پس پردہ ڈال کر ٹرائل کورٹ میں زیر التوا 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر اثر انداز ہو گئے۔ اور جو 9ویں آئینی ذمہ داری انہوں نے اب تک پوری کی ہے، فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران شیخ رشید کے وکیل نے جب یہ توجہ دلائی کہ میرے موکل کو غائب کر دیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے کان لپیٹ لیے اور آنکھیں بند کر لیں، جس طرح پارلیمان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بار پائے گئے تھے اور اسحاق ڈار صاحب کے برابر والی نشست پہ بیٹھے تھے، آئین کی کتاب کو اپنے سر کے ساتھ لگا کر جس طرح ان کو گہری نیند آ گئی تھی، بالکل اسی طرح ان کو گہری نیند آ گئی۔ اور جب ان کے وکیل نے ملک کے حالات پر ان کی توجہ مبذول کروائی تو انہوں نے آبزرویشن دی کہ آج کل ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بات اس عدالت میں مت کریں۔ اور جو 10ویں آئینی ذمہ داری اب تک یہ پوری کر چکے ہیں، اس میں بیریا ٹاؤن عمل درآمد کیس کو عمل درآمد بینچ میں بیٹھ کر سنا، حالانکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ آئین اور قانون میں عمل درآمد بینچ کی کوئی گنجائش نہیں، ایسے بینچز غیر قانونی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی چیف جسٹس ساتھی جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ کئی پٹیشنیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈال چکے ہیں کہ میرا جو کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا ہے اس کو اوپن کورٹ میں لگایا جائے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، لیکن ان کی پٹیشن کو ابھی تک اوپن کورٹ میں نہیں لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بھی ان کے اختلافات رہے، جسٹس گلزار کے ساتھ بھی ان کے اختلافات رہے، آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہی انہوں نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کا۔ ابھی تک اس پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے فیصلے کا جو ریٹن آرڈر ہے اب وہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیسز کی سماعت کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے برہم ہوئے، بڑی سخت آبزرویشن دی کہ یہ جو دیواروں کے اوپر سابقہ چیف جسٹسز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ تو ڈکٹیٹرز کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی توثیق کرتے رہے، ان کی حمایت کرتے رہے، ان کی تصویریں یہاں سے ہٹائی جائیں۔ تو دیکھیں جناب والا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا 2.5 ماہ کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے اور 11 ماہ رہ چکے ہیں۔ جس طرح انصاف کی دیوی اندھی ہوتی ہے، لگتا ہے انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ اٹھا کر انہوں نے اپنی آنکھوں پر باندھ لی ہے، اور 11 ماہ کس طرح گزریں گے یہ کسی کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اور 11 ماہ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے، اور جو یہ اقدامات کر رہے ہیں، جس طرح لا قانونیت کو، آئین شکنی کو، اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیوں کو یہ انڈورس کر رہے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں،
اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے بعد آنے والا چیف جسٹس ان کی کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر بطور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی رہنے دے گا۔ یہ بہرحال لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔